एक मरतबा फिर बज़्म उलमा का सेगमेंट ख़त्म हुआ और हमारा अब जो सेगमेंट है आपके मसाइल और उनका हल। कुछ कॉल्स हमने लाइव आपकी शामिल की थी, उनके क्वेश्चन मुफ्ती साहब ने नोट फरमा लिए। मज़ीद एक दो चार कॉल्स हम ले लेंगे, दो तीन, और उसके बाद फिर जवाबात। कितना वक्त कितना है वैसे हमारे पास टाइम है? तो अगर कुछ कॉल्स हैं तो हम शामिल कर लेंगे, अदरवाइज़ हम जवाबात की तरफ। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। भाईजान। जी जी वालेकुम सलाम। विदाउट एनी नोटिफिकेशन कॉल दे दी, माशाल्लाह जी। क्या सवाल है आपका? दो तीन दिन पहले ना ये वो आपके पास वो नहीं बर्थ डे इमरान बशीर साहब, जी जी मौलाना इमरान बशीर साहब, जी जी जी। तो जो है उन्होंने एक दुआ कही थी कि कोई जो है कहीं जाना हो तो आप वो पढ़ लिया करें तो रास्ते में कोई तंग नहीं करेगा। सही। तो वो दुआ फिर इंशाल्लाह अभी तो याद नहीं है भाई, वो बता दूंगा सर। मुफ्ती साहब बता देंगे इंशाल्लाह, इनको याद आ गई। चलें एक और कॉलर। इमरान बशीर साहब, मौलाना इमरान बशीर साहब माशाल्लाह हमारी रौनक थे बज़्म उलमा की, और तशरीफ़ ले गए हज़रत वापस सियालकोट, और वहाँ पर ख़त्म कुरान का मामला था। और सफ़री ज़ाहिर ग्लेचेस की वजह, उन्होंने कहा ट्रैवलिंग ग्लेचेस चल रहे हैं आजकल, ऐसा ना हो कि फ़्लाइट कैंसिल हो, रीशेड्यूल हो, तो उन्होंने प्लान किया और तशरीफ़ ले गए। और माशाल्लाह अल्लाह ताला फिर नसीब करे। बहुत अच्छा रहा उनके साथ, हमारा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? ये एक सवाल पहले भी पूछा था लेकिन थोड़ी वजाहत अगर इसमें और हो जाए। जी बताइए। तो अगर सिर्फ बेटियां हो तो क्या वालिद की विरासत उनके बहन भाई के बच्चों में तकसीम होगी, जबकि बहन भाई दादा दादी हयात नहीं है? इसमें जो है वालिद और दादा दोनों की तरफ से अगर थोड़ी वजाहत फरमा दें। वालिद और दादा, वालिद और दादा दोनों की तरफ से क्या वजाहत? मतलब क्या वजाहत है? अब दादा की विरासत वालिद के पास आ चुकी है बच्चियों के, ये बात हो रही है? कुछ जो है दादा की जो है अभी तकसीम नहीं हुई और वालिद अच्छा। साहब भी हयात नहीं है, तो इस वजह से जो है बच्चियों के वालिद हयात नहीं है और दादा भी हयात नहीं है, जी राइट? दोनों है जी। दादा की कुछ विरासत तकसीम होनी है जी जी, और वालिद की भी अभी होनी है। और वालिद की भी होनी है। ठीक है मुसाब, ओके, ये हो गया। अब आपका पॉइंट समझ में आ गया। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि हम जब वॉशरूम में जाते हैं, नहाते हैं या गुस्ल करते हैं, ठीक है, जिस्म हमारा सारा नंगा होता है, उस वक्त हम वजू कर सकते हैं या कपड़े पहन के वजू करना है? अच्छा ठीक है, बताएंगे आप। जवाबात की तरफ आए थे मेरे ख्याल है मुफ्ती साहब, अगर वक्त बचा तो ले लेंगे कोई कॉल, फिलहाल आंसर्स। ओके चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन ने कहा कि इनकी सिस्टर जो है वो बीमार हैं, उनके शौहर भी काम नहीं करते, तो उनको ये ज़कात दे सकती हैं या नहीं? सेम यही बात इन्होंने छोटी सिस्टर के बारे में पूछा कि छोटी सिस्टर हैं, वो भी मतलब गरीब हैं, कोई काम नहीं है शौहर का। तो मसला ये कि जो बहन है अपनी बहन को ज़कात दे सकती हैं बशर्ते कि वो ज़कात लेने की अहल हों, शरीफ फ़कीर हैं, हकदार हैं, तो उनको ज़कात दे सकते हैं बहन भाइयों को। हाँ, ये कि अपने उसूल और फ़ुरू को, जो आपके माँ बाप या उनसे ऊपर, उनको ज़कात नहीं दे सकते, और जो आपके फ़ुरू हैं बेटा बेटी और उनकी औलाद, उनको ज़कात नहीं दे सकते। सैयदों को, सादात को ज़कात नहीं दे सकते, बाकी आप बहन भाइयों को ज़कात दे सकते हैं। छोटा मोटा कारोबार है, उसमें भाई ने कहा कि मैंने एक नीयत की थी कि अल्लाह की राह में दूंगा, अब कर्ज़ वग़ैरह चढ़ गया है, तो क्या मैं जितना मैंने नीयत की तो मैं वो कर्ज़ अदा कर सकता हूँ? देखें, अल्लाह की राह में देना ये आपका बतौर ततव्वो था, यानी बतौर नफल था, बतौर सदका था, और कर्ज़ आप पर लाजिम है। अभी कर्ज़ चढ़ा हुआ है ना, तो कर्ज़ लाजिम है, तो लिहाजा पहले कर्ज़ उतारिए, जितना कर्ज़ है वो उतारिए, और उसके बाद जो आपने एक नीयत की हुई है, आप पहले भी देते होंगे, नीयत की हुई है, तो फिर आप उतना निकालना शुरू कर दें जो नीयत की हुई है, लेकिन पहले कर्ज़ अदा करें। शहीद भी, जो अल्लाह की राह में शहीद होता है ना, उसके भी सारे गुनाह माफ़ होते हैं, कर्ज़ माफ़ नहीं होता। इस बात को ज़रा मद्देनज़र रखें। यहाँ तक कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बतौर तादीब, कोई कर्ज़दार होगा उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई जाएगी, लेकिन हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बतौर तादीब ख़ुद नहीं पढ़ाई, किसी और को फरमाया कि तुम पढ़ा लो। यानी जो कर्ज़दार है तो उसके लिए इतना मतलब वईद है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि शवाल के 4 रोज़े 2 शवाल से शुरू कर सकते हैं या बाद में भी शुरू कर सकते हैं। देखें, शवाल के जो रोज़े हैं ना, ये 6 रोज़े
تو اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس کو جو رکھتا ہے رمضان کے ساتھ تو گئے کہ پورے سال روزے دار رہنے کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو عطا فرماتا ہے۔ 6 روزوں پر جی 6 روزوں پر ہے، ماشاءاللہ، یعنی رمضان کے روزے اور یہ 6 روزے تو پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے۔ ماشاءاللہ، جی جی، ماشاءاللہ۔ یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن اس کی برکت ہاں اچھی بات ہے، برکت ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آپ پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں یا 2 شوال سے شروع کر دیں، دونوں آپشن آپ کے پاس موجود ہیں۔ اچھا سیکوینس سے رکھنے پڑیں گے؟ نہیں، ایک ساتھ ملا کر نہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ جی جی جی، علیحدہ شوال علیحدہ کے بھی، اندر اندر بس۔ جی شوال کے اندر اندر ایک ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں، علیحدہ علیحدہ بھی رکھے جا سکتے ہیں۔ اپنے اوپر خواہ بوجھ نہ کریے ایک ساتھ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے، علیحدہ بھی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن شوال کے مہینے میں رکھ لیے اور جائے۔ فضیلت پہ کوئی فرق نہیں آئے گا؟ جی ہاں، فضیلت پہ فرق نہیں آئے گا سبحان انشاءاللہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا جی، فطرانہ عید سے پہلے دے سکتے ہیں، بالکل دے سکتے ہیں، بلکہ آج کے دور میں تو کہتا ہوں دیکھیں اس کا جو مستحب وقت ہے وہ عید الفطر کے دن صبح، یعنی عید الفطر کی صبح صادق میں اس کا وجوب ہوتا ہے، اور مستحب وقت وہی ہے کہ عید سے پہلے ادا کیا جائے، لیکن یعنی عید سے پہلے رمضان میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ چونکہ غریبوں کا معاملہ ہے، فقیروں کا معاملہ ہے، کہ ان کے لیے عید کا کچھ نہ کچھ سامان ہو جائے، اہتمام ہو جائے، تو آپ ابھی سے ادا کرنا شروع کر دیں تاکہ غریبوں کے لیے کوئی بھلائی کا راستہ نکل جائے، کیونکہ آپ جانتے ہیں سلمان بھائی کہ اس وقت معاشی حالات کیا ہیں پاکستان کے، لوگ بہت پریشان ہیں، جی بہت اچھا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میاں شادی کے قابل نہیں تھا، اور پھر جو ہے نا وہ شادی ہو گئی اور اب وہ مان نہیں رہے، خلا بھی نہیں مان رہے، طلاق بھی نہیں دے رہے۔ دیکھیں بات یہ کہ سیدھا یا تو وہاں پر کسی عالم دین کے پاس چلی جائیں، ان سے مسئلہ پوچھ لیں، یا پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ معاملہ یہ کہ آپ عدالت میں جائیں، اگر وہ نہیں دے رہے، آپ کے پاس آپشن ہے نا، کہہ رہی ہیں خلا لے چکی ہوں، 8 جی سال ہو گئے۔ عدالت جائیں، عدالت 1 سال کا ٹائم دیتی ہے اسے مریض کو، پیشنٹ کو، اور اگر 1 سال کے اندر اسے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا ٹھیک ہے، ورنہ عدالت آپ کے نکاح کو فسخ کروا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ٹھیک ہے نا، آپ کے نکاح کو ختم کروا سکتی ہے، تو اب اس طرح کر لیں، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ وہ ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں کہ وہ نہ علاج کروا رہے ہیں اور نہ ہی ان کو چھوڑ رہے ہیں، تو لہٰذا یہ غلط چیز ہے۔ یا تو اپنا علاج کروائیں صحیح ہوں، یا پھر اگر بیوی نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، طلاق دے دیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ بیٹا باہر ہوتا ہے تو اس کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایک چیز ہے کہ اگر وہ ظاہر ہے کہ خود بالغ ہے اور خود اپنا خرچہ سارا سنبھال رہا ہے تو اس کی اجازت لے لی جائے، کہ اس اجازت کے بغیر نہ کریں، اس کی اجازت لے لیں کہ بھئی ہم آپ کی قربانی یہاں پر کر رہے ہیں، یا وہ کہہ دے۔ جی قضا میں جب وطر پڑھیں تو اس میں قنوت پڑھنی ہے، بالکل جیسے آپ ادا میں پڑھتے ہیں ویسے ہی قضا میں پڑھنی ہوگی۔ سبحان اللہ حمدن کثیرہ طیبہ، یہ جو کلمات ہیں یہ عام طور پر رکوع میں جب ہم جاتے ہیں سبحان ربی العظیم، تو اس کے بعد الحمدللہ سبحان اللہ حمدن کثیرا مبارکن طیباً، اس طرح یہ پورے کلمات ہیں، تو یہ کوئی پڑھے تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ یوں سمجھ لیں کہ زیادہ ثواب اسی میں کہ یہ پڑھے جائیں، اور کوئی نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ 3 مرتبہ وہ تسبیحات پڑھ لے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سب نفل کی ایک ساتھ نیت کر سکتے ہیں، ایک وقت میں نیت ایک نفل کی ہوتی ہے، یا سات التوبہ کی، یا سات الحاجات کی، یا آپ کسی خاص کام کے لیے پڑھ رہے ہیں تو ایک وقت میں نیت ایک ہوگی، چاہے وہ کسی کی نیت بھی کر لیں، ساری نیتوں کو جمع کر کے ایک اس میں نہ کریں، اس طرح نہیں ہوتا۔ یعنی آپ یہ کہیں کہ میں نے یہ پیسے نکالے منت کی، منت کے بھی ہیں صدقے کے بھی ہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ زکوٰۃ کے بھی ہیں، یہ صدقے کے بھی ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے وہ سوال ہوا کہ کمبوڈ کے اوپر اگر یورین آ جائے تو پانی بہا دیں یا وائپر؟ دیکھیں جس سے پاکی ہو جائے وہ چیز کریں، پانی بہانے سے پاکی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ پاکی کے حکم میں ہوگا۔ پانی بہانے کے بعد ایک آج کل وائپر آتا ہے چھوٹا سا، وہ خاص رکھا جاتا ہے کہ اس سے پانی بالکل سوکھ جاتا ہے، وہ کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکی مین چیز ہے، اگر وائپر سے پاکی نہیں آتی، پانی سے پاکی نہیں آتی تو فائدہ کیا ہے؟ پاکی کا حصول جس سے پاکی آ جائے تو وہ پاکی کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، تو لوگ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں اللہ کی جو ہا ہے اس پر پیش ہے، تو لا الہ الا اللہ جب ہم عام طور پر ذکر کرتے ہیں نا، لا الہ الا اللہ،
لا الہ الا اللہ تو اس میں وقف کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. وقف میں پیش چلی جی ہے. ہاں پیش پڑھ بھی لیں لا الہ الا اللہ تو بھی ٹھیک بھی ٹھیک ہے, لا الہ الا اللہ یہ بھی ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اور اگر آپ ایک ساتھ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہاں پر بھی وقف نہیں کریں گے, وہاں پر ہا کے اوپر پیش پڑھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ غریب کو جو ہے وہ فطرانہ دینا, بھائی غریب ہے اس کو فطرانہ دینا تو بالکل دے سکتے ہیں, اگر وہ حقدار ہے, حق رکھتا ہے, شریف فقیر ہے تو اس کو آپ دے سکتے ہیں. اشراق اور چاشت میں وقت کا نام لینا ضروری ہے. آپ اگر یوں کہہ رہے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز اشراق کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف, یا میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز چاشت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف, یہ بھی صحیح ہے. مطلقاً یوں کہتے ہیں, دل میں تو آپ کی نیت ہے, مطلقاً یوں کہتے ہیں میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نوافل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا خانہ کعبہ شریف کی طرف, تب بھی وہی نوافل ہو جائیں گے, کوئی حرج نہیں. نیت دل کے ارادے کا نام ہے, زبان سے کہہ لینا مستحب ہے. اس کے بعد کہا کہ والدہ اعتکاف میں طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر گھر آئے یا لے جائیں, گھر آئے, ڈاکٹر گھر پہ آئیں, ان کا چیک اپ وغیرہ کر لیں, لے کر جائیں گے چاہے بیمار ہوں کچھ بھی ہو, لے کر جائیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا, اعتکاف ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے وہاں عذر ہوگا, گناہگار نہیں ہوں گے آپ لوگ, لیکن بہرحال اعتکاف فاسد ہو جائے گا. یہ کہتے ہیں کہ امام مہدی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے, امام مہدی کا ذکر قرآن میں نہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن حدیث پاک میں ذکر ہے کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے, اور وہ اس پر ہمارا کافی بات چیت بھی ہو چکی ہے کہ وہ خنزیر کو نہیں ماریں گے اور صلیب کو توڑیں گے, اور اس کے علاوہ یعنی جو بھی غلط نشانیاں ہیں ان سب کو ختم کریں گے, اسلام کا بول بالا ہوگا, اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی امت کے مبلغ ہونے کی حیثیت سے آئیں گے, اور 40 برس کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تشریف فرما ہوں گے, نکاح بھی فرمائیں گے, اولاد بھی ہوگی, یہ سارا احادیث کریمہ میں موجود ہے. اور اس کے بعد وفات ہوگی, اور ایک روایت کے مطابق حضور نبی کریم علیہ السلام کے مزار اقدس کے پاس ہی جگہ ہے, وہاں پر مدفون کیے جائیں گے. اور ایک روایت کے مطابق یہ ہے, بلکہ میں تھوڑا سا یہاں غلطی کر کے امام مہدی کا ذکر میں عیسیٰ علیہ السلام پر تھوڑا سا لے گیا. امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے نام نامی پر ان کا نام محمد ہوگا, اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہوں گے, اور دین کا پرچار فرمائیں گے. اور انہی کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. فجر کی نماز کا وقت ہوگا جامع مسجد دمشق میں, اور پھر وہاں پر حالانکہ یہ جگہ دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ جو ہے مصلی پر آئیں, عیسیٰ علیہ السلام آپ کو ہی فرمائیں گے کہ آپ امامت فرمائیں. اور اس کے بعد دونوں کا ایک مشترکہ معاملہ بھی ہے کہ دین کا پرچار ہوگا, ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ امام مہدی کا ذکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر باقاعدہ احادیث کریمہ میں موجود ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ چلتا ہوا کاروبار ٹھیکے پر دینا, چلتا ہوا کاروبار ہوتا ہے اور اس میں ایک ورث بن جاتی ہے, نام بن جاتا ہے, اور آپ اگر محنت نہیں کرنا چاہ رہے یا کچھ اس مسئلہ ہے تو آپ کسی کو بھی ٹھیکے پر دیتے تو دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہا کہ بھیڑ کو جلایا جا سکتا ہے, وہ اگر نقصان پہنچا رہی ہے تو بالکل اس کو مارا جا سکتا ہے یا جلانے سے بہتر کہ مار لیں, یا جلانے سے ہی وہ مرتی ہے. اگر وہ جلانے سے ہی مرتی ہے تو بہرحال جلایا جا سکتا ہے, اور اگر ویسے مارنے سے کام چلتا ہے کہ نقصان پہنچا دی ویسے مار دیں, جلانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اچھا جی, عزیز کی قبر پر جاتے تو اس کو پتہ چلتا ہے حدیث پاک میں کہ جب کوئی کسی مرحوم کی قبر پر آتا ہے تو سلام پیش کرتا ہے, وہ جواب بھی دیتے ہیں, اور باقاعدہ وہ جو بھی آتا ہے نا اس کو پہچانتے بھی ہیں اور اس کے قدموں کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں. حدیث پاک میں یہ موجود ہے. اور جب کسی قبرستان سے گزرے تو السلام علیکم یا اہل القبور کہنا چاہیے, یہ سنت طریقہ ہے. تو وہ جواب دیتے ہیں, جو قبرستان والے ہوتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ پوچھا کہ روحیں کہاں ہوتی ہیں. جو نیکوں کی ارواح ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ایک مقام ہے, وہاں پر تشریف فرما ہوتی ہیں, اور جو نافرمانوں کی جو ارواح ہیں وہ اسفل السافلین میں ہوتی ہیں. اور نیک جو ارواح ہوتی ہیں وہ اللہ رب العالمین انہیں اختیارات عطا فرماتا ہے, اور جو بد ارواح ہوتی ہیں انہیں اختیارات نہیں ہوتے, وہ ایک جگہ پر اسفل السافلین میں قید ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. اس کے بعد یہ پوچھا کہ قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا, تو بالکل حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن
قرآن سفارش کرے گا تو جو اپنے پڑھنے والوں کی، چاہے اس نے پڑھا ہو چاہے محبت کی ہو، اور جو حفظ کر لے اور قرآن کے حلال کو حلال جانے حرام کو حرام جانے، تو اس کا تو بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو بالکل یہ سفارش کرے گا اور اس کی سفارش اللہ رب العالمین قبول فرمائے گا۔ قضا نماز میں تحیات کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا، تو قضا نماز جب آپ پڑھ رہے ہیں تو تحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر سلام پھیر دیں، آپ کی تحیات اور یہ درود پاک مکمل ہو جائے گا، یعنی دعا بھی اسی میں ہو جائے گی۔ اس طرح آپ قضا نمازوں میں کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کپڑا پاک کر لیا لیکن گیلا ہے، پہن کر نماز پڑھیں۔ گیلا ہے، کپڑا پاک کر لیا، پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک غسل واجب ہو اور پاک کپڑا پہنا ہوا ہے، پسینہ آ گیا، غسل واجب ہے اور پاک کپڑا پہنا ہوا ہے، کہیں پر آپ کی ناپاکی نہیں لگی ہوئی جسم میں، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ناپاکی لگی ہوئی ہے، پسینہ آ کر وہ ناپاکی کپڑے کے ساتھ لگ گئی ہے، تب آپ کو کپڑا پاک کرنا ہوگا۔ اگر ناپاکی نہیں لگی ہوئی تو پھر کپڑا پاک ہی رہے گا، اگرچہ پسینہ آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی ہاں جی ہاں، کیونکہ انسان کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا کہ کسی کے لیے بدگمانی ہو جائے تو دل صاف کیسے کیا جائے؟ دل صاف اس طرح کیا جائے کہ بدگمانی کو دور کیا جائے، کیونکہ دل میں آ رہی ہے اس کو دور کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، لا حول شریف پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تو انشاءاللہ بدگمانی دور ہوگی۔ اور یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے بدگمانی کرنے سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، اسم کے بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہو جاتے ہیں، تو یہ سمجھ کر آپ کہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے تو آپ اس سے دور ہو جائیں۔ مہروں کی تکلیف میں کیا پڑھنا چاہیے؟ سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں ولاخر 3 بار درود شریف کے ساتھ، اور پانی دم کی پئیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور جو بھی علاج کروا رہے ہیں کرواتے رہیں۔ بے نکاح دوران روزہ پیریڈس ہو جائیں تو روزہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا؟ جی ہاں، روزہ آپ کا ختم ہو جائے گا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنا دن روزے دار کی طرح گزارے، لیکن روزہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ پھر کہا کہ 30-40 سال کی قضا نمازیں تو کیا کرنی چاہیے؟ پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 30-40 سال کی نمازیں تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر سب سے پہلے فجر کی نماز، سب سے پہلے ظہر کی نماز، اس طرح نیت کرتے جائیں، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد طلوع آفتاب کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، زوال آفتاب کے وقت قضا نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے علاوہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور کوئی بھی وقت کی قضا کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے۔ اور جو میں نے یہ بھی کہا کہ اس میں آپ رکوع اور سجدے کی تسبیح ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور جب تحیات میں بیٹھیں، قاعدہ اخیر میں بیٹھیں، تو تحیات کے بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہہ کر سلام پھیر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ قضا نماز سنتوں سے پہلے پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن ایک بات یاد ہے کہ جو صاحب ترتیب ہیں، جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، اگر ان کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے تو پھر اگلی نماز سے پہلے وہ قضا کریں، پھر اس کے بعد وہ نماز جو حاضر نماز ہے وہ پڑھیں۔ بیوہ ہے، 7 بچے ہیں اور ان کو زکوٰۃ گھر دے سکتے ہیں، اگر بیوہ ہیں، شریف فقیر ہیں، تو وہ زکوٰۃ کے جو پیسے ہیں ان کو مالک بنائیں تاکہ وہ اپنا گھر خرید لیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دے سکتے ہیں۔ قضا نماز سے پہلے یا بعد میں جو ہے وہ یہاں پر قضا پر نماز سے پہلے، اب یہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا، جی نماز سے پہلے قضا نمازیں پڑھ سکتے ہیں یا بعد میں، تو یہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا، یہ سوال گزر چکا ہے کہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، کوئی تنگ نہ کرے، اس کی دعا یہ ہے کہ یا ذل جلال والاکرام، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ انصرنا فانک خیر الناصرین، کہ یا اللہ تو مدد فرما ہماری، بے شک تو بہترین مدد فرمانے والا ہے۔ یہ دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ غسل کرتے ہیں تو اس وقت وضو یا کپڑے جو ہے وہ وضو کر سکتے ہیں یا کپڑے پہننے کے بعد کریں؟ دیکھیے، جب آپ نے غسل کیا، اعضائے وضو دھل گئے، آپ کا وضو ہو گیا، بالکل دوبارہ کرنے کی حاجت نہیں ہے۔ کپڑے پہننے کے بعد دوبارہ کرنا چاہیں تو نور علی نور ہوگا، لیکن یہ نہ سوچے کہ اس وقت وضو نہیں تھا اب میں کر لیتا، نہیں، نور علی نور ہوگا، لیکن وضو آپ کا ہو چکا ہے۔ آخری جو انہوں نے بیٹیوں والا مسئلہ پوچھا ہے وہ انشاءاللہ ہم کل بتائیں گے، تفصیل طلب ہے، ظاہر ہے اذان کا وقفہ ہے، اذان عصر کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، اور اذان عصر عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن جناب قاری نعمان نعیمی صاحب انشاءاللہ براہ راست دیں گے کراچی اسٹوڈیو سے، اور اس کے بعد ہمارے کوئز شو کا، یعنی کوئز سیگمنٹ معلومات کا آج گرینڈ فنالے راؤنڈ ہے۔ 3 تیار اور ماہر ٹیمز انشاءاللہ آمنے سامنے ہوں گی، بہت دلچسپ اور کانٹے دار مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ ملتا ہوں آپ سے نماز کے بریک کے بعد۔